बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाज़िल मुराद एक पाकिस्तानी निज़ाद फ्रांसीसी बिजनेसमैन है। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था, जहां उसने किसी कंपनी के साथ कोई तिजारती मुआहदा करना था। अमेरिका में इसका 2 हफ्ते के करीब स्टे था। इन 2 हफ्तों में उसे अपना काफ़ी सारा काम निपटाना था। अमेरिका में मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी करनी थी, एक कारोबारी कंपनी के साथ मुआहदा करना था, और इसके अलावा वहाँ अपने कुछ जानने वालों और दोस्तों से मुलाकातें भी करना थी। यानी उसके ये 2 हफ्ते इंतहाई मसरूफ गुजरना थे। खैर, उसने सबसे पहले अपना सबसे अहम काम किया। उसने जिस कारोबारी कंपनी के साथ मुआहदा करना था, उस कंपनी का दौरा किया, कंपनी के अहदेदारों से मिला, वर्करों से मिला, कंपनी का बुनियादी ढांचा देखा, इमारत देखी और कागजात मंगवा कर इनकम टैक्स, आमदन और अखराजात देखे। इसके बाद कंपनी का टेक्निकल अमला देखा। अपनी सारी तसल्ली कर लेने के बाद उसने मुआहदा करने का फैसला कर लिया। उस कंपनी के इंतजामात एक हिंदू देख रहा था, यानी उसका मैनेजर एक हिंदू था। मुआहदा होने से पहले उस हिंदू ने शाज़िल मुराद से कहा कि वो अपनी तनख्वाह में से कुछ रकम दान करना चाहता है, बतौर चंदा देना चाहता है। इसलिए कि अगर आपके पास टाइम हो तो आए, मिलकर चलते हैं। पास ही एक फलाई इदारा है जिसमें लावारिस लोग रहते हैं। इस इदारे में विजिट करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं और उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, और वापसी पर इदारे की इंतज़ामिया के हाथ में चेक भी देते आएंगे। शाज़िल मुराद साहब बताते हैं कि मैं उसकी बात सुनकर उसके साथ चल दिया। जब हम मुतलका इदारे में पहुंचे तो मैनेजर साहब को देखते ही दरवाज़ा खोल दिए गए। हमारी किसी किस्म की कोई तलाशी नहीं ली गई, हमसे किसी किस्म की कोई पूछ पड़ताल नहीं की गई, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि वो मैनेजर पहले भी यहाँ आता रहता था। मेरा ये पहला तजर्बा था। मैंने इससे पहले कभी किसी ऐसे इदारे का विजिट नहीं किया था, ना कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की थी, बल्कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं इन लोगों के लिए टाइम निकाल लूँ। खैर, हमें अंदर दफ्तर में बिठाया गया, हमारे लिए काफ़ी का इंतज़ाम किया गया, हमारी बहुत सारी खिदमत की गई। इसके बाद हमें इदारे का विज़िट करवाया गया। यकीन करें, इस इदारे में मैंने 5 पाकिस्तानियों को देखा और काफ़ी सारे दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों को देखा तो मुझे हैरत हुई। मैं सोच पे पड़ गया कि हमारा मुआशरा किस सिमत जा रहा है। हमारे वालिदैन, जिनमें से वालदा के कदमों के नीचे जन्नत है, वालिद साहब जो जन्नत का दरवाज़ा है, यानी सब कुछ हमारे पास है, हमारे हाथ में है, और वो हमारी वो जनते लावारिस लोगों के फलाई इदारों में पड़ी हैं। क्या हम लोग खुद को मुसलमान कह सकते हैं, या क्या हम लोग खुद को जन्नत का वारिस या जन्नत का हकदार समझ सकते हैं? कह सकते हैं कि मेरे जहन में इन तमाम सवालों का जवाब नहीं था। खैर, मैनेजर साहब ने जब दौरा शुरू किया तो मुख्तलिफ लोगों से हाल हवाल पूछते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी के पास बैठ गया और मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। मेरी बात सुनकर वो रो पड़ा, मुझे गले से लगा लिया। उसने मुझे कहा कि मैं पिछले 9 साल से मुंतज़िर हूँ कि कोई आकर मुझसे मिले, कोई ऐसा जो मेरे मुल्क से आया हो, जो मेरे रिश्तेदारों से मिलकर आया हो, लेकिन पिछले 9 सालों में कोई ऐसा नहीं आया। वो शख्स मुझे गले लगाकर हिचकियाँ लेने लगा। मैंने इसको तसल्ली दी, उससे उसका आता पता मालूम किया और उसे कहा कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे रिश्तेदारों तक पहुंचूंगा, तुम्हारी बात करवाऊंगा। यकीन करें, उस शख्स ने मुझे हाथ जोड़े और कहा कि मुझे किसी तरह पाकिस्तान ले चलो। मैंने उसके हाथों को चूमा और इसको तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारी बात करवा दूँ। मैं तुम्हें पाकिस्तान किसी भी सूरत लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से तुम्हें ना तो मेरे हवाले किया जाएगा और ना ही मैं पाकिस्तान में तुम्हारे किसी जानने वाले यानी रिश्तेदारों को जानता हूँ। पता नहीं वो कैसा सलूक करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी बात करवा दूँगा। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम इस हाल में कैसे पहुँचे, तो इसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कहता है कि मेरे वालिद साहब अपने गांव के सबसे बड़े जागीरदार थे। उनके पास माल दौलत बहुत था, लेकिन वो जितना हम पर लगाते थे इससे कहीं ज़्यादा वो इलाके के गरीब गुरबा पर लगा दिया करते थे। इस काम में मेरी वालदा उनका बहुत साथ देती थी,
لیکن جب میری شادی ہو گئی اور میری بیگم میرے گھر میں آ گئی تو میری بیگم کو میرے والد صاحب کی اس بات پہ اعتراض ہونے لگا۔ میری بیگم کا کہنا تھا کہ تمہارے والد جو کچھ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں کا حق ہے، ہماری آنے والی نسل کا حق ہے، ان کو اس کام سے منع کرو۔ پہلے تو میں اپنی بیگم کی بات کو اگنور کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھے شیشے میں اتارا اور میں نے اپنے والد سے بات کی۔ میرے والد نے میری بات سن کر مجھے سمجھایا۔ میں اکثر اپنے والد سے شکایت کرتا رہتا تھا کیونکہ میری بیگم نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، مگر میرے والد صاحب مجھے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتے، جبکہ دوسری جانب میری بیوی کا مجھ پر دباؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں اور میرے والد صاحب آپس میں الجھ پڑے اور بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ میری بیوی نے مجھے تیش دی، میں نے اپنے والدین کا قتل کر دیا، قتل کر کے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب ہر چیز کا مالک میں تھا۔ میری بیوی نے مجھے قانون سے ڈرایا بجھایا اور مجھے یہاں لے کر آ گئی۔ میں نے وہاں سے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ یہاں آ کر میرے بچوں نے جیسے جیسے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنے گھر بار والے ہوتے گئے، انہوں نے اپنے کاروبار بنایا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میری بیوی بہت پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی، لیکن پھر بھی اسے موت تو آ گئی۔ میں موت مانگتا ہوں اور مجھے موت بھی نہیں آتی۔ جب میرے بچے اپنے گھر بار والے ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے میرے کاروبار کو بھی چھین لیا۔ گو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھ سے زبردستی کی۔ پہلے میرا ایک بیٹا میرے ساتھ پیار محبت سے رہتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرا سارا کاروبار اپنے نام پہ منتقل کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دو بار پولیس میں شکایت کی، لیکن قانونی چارہ جوئی کے ڈر سے وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا اور میں بھی مجبور تھا میں اسے معاف کر دیتا۔ قانون کے خوف سے وہ مجھے مار پیٹ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ گھر اب ان کے نام منتقل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی منت سماجت کی اور اسے کہا کہ میں فلاحی ادارے میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے یہاں رہنے دو، میں ایک کونے میں پڑا رہوں گا۔ میرے بیٹے کو مجھ پر ترس آ گیا، اس نے مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن جب میری بہو نے یہ دیکھا کہ مجھے گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی ہے تو اس نے ایک دن میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں پولیس بلوا لی اور کہا کہ میں اس کی عزت پر حملہ کیا ہے اور اس نے مجھے گرفتار کیا، مجھ پر کیس چل دیا۔ میرے بیٹے نے میرا یقین کرنے کی بجائے اپنی بیوی کا یقین کر لیا۔ یوں میں نے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کیا اور جب ان مسائل سے نکلا تو اس کے بعد میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میں اس ادارے میں پہنچ گیا۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح واپس پاکستان پہنچ جاؤں کیونکہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ گو کہ میں پاکستان میں اپنے والدین کا قتل کر کے آیا تھا، لیکن آج میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی قتل کر دے، میری کوئی جان ہی لے لے، لیکن مجھے یہاں سے لے جائے، کم از کم میں اپنے والدین کے پاس دفن تو ہو سکوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے والدین نے وہ بہترین کیا جو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیا۔ میں نے اپنے والدین سے چھینا اور مجھ سے میری اولاد نے چھین لیا۔ میں نے کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن یقین کرو یہاں میں ایسے لوگوں کے صدقے اور خیرات پر گزر بسر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک کے منکر ہیں، جن کو صدقہ خیرات کے اجر و ثواب سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ مجھ جیسے لاچاروں پر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس پاکستانی کی بات مکمل ہوئی اور وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی، اس کا پتہ معلوم کیا اور وہاں سے اٹھایا۔ اتنی دیر میں میرا ساتھی مینیجر بھی سارے ادارے کا وزٹ کر چکا تھا، لوگوں سے ملاقات کر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ خیر میری کاروباری ڈیل کامیاب رہی۔ میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپس فرانس آنے کی بجائے پاکستان گیا۔ میں اس کے ایڈریس پر گیا جو مجھے اس پاکستانی شہری نے دیا تھا جو فلاحی ادارے میں پڑھا تھا۔ یقین کریں جب میں اس کے دیہات میں پہنچا اور اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو لوگ اسے بھول چکے تھے۔ ان لوگوں نے اس کا ذکر سنا، وہ اس بات سے بھی انکار تھے کہ وہ اسے جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات آج بھی لوگوں کو معلوم تھی کہ ایسے ایسے گاؤں کے ایک چودھری کا قتل ہو گیا تھا، قتل کرنے والا اس کا اپنا ہی بیٹا تھا، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں چلا گیا، اور آج بھی لوگ اسے نفرت کرتے تھے۔ میں نے اس کے رشتہ داروں سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا
کہ اسے یہاں لے کر کبھی بھی نہیں آنا، ہم لوگ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے اس کے گاؤں میں جا کر پتہ چلا کہ اس نے نہ صرف اپنے والد کا قتل کیا تھا بلکہ وہاں پہ اور بھی غریب غربا کی زمینیں چھین کر بیچ دی تھیں، ان کے گھر تک بیچ دیے تھے، ان کا مال مویشی تک کھا گیا، اور یہ سب کچھ حق ضبط کر کے وہ امریکہ چلا گیا اور لوٹ مار کا سارا پیسہ اس نے اپنی اولاد پر خرچ کیا۔ جس اولاد کی پرورش حرام سے کی جائے وہ بھلا کب اچھے اور جائز کام کرتی ہے۔ اس کے بعد جیسے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا، وہ آج اپنے ملک پاکستان میں اپنے لوگوں میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہاں کوئی اس کا نام تک سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کاش وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتا تو آج اس کا انجام اس سے کہیں زیادہ مختلف ہوتا۔ یقین کریں، جو بھی شخص اس کے والد کا نام سنتا تھا اس کے منہ سے پہلے دعائیں نکلتی تھیں اور پھر اس کے والد کا نام نکلتا تھا، لیکن جیسے اس شخص کا نام آتا اس شخص کے منہ سے پہلے بد دعائیں اور گالیاں نکلتی تھیں، پھر اس شخص کا نام نکلتا۔ میں لاکھ کوششوں کے بعد بھی کسی ایک شخص کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکا کہ اسے پاکستان اگر بھجوا دیا جائے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ میں چپ چاپ اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور دوبارہ کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ ہاں، البتہ اس دن کے بعد میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حالات بہتر بنا لیے، اور میں ڈر گیا ہوں کہ اگر میرا انجام ایسا ہو جائے تو کم از کم کوئی ایسا شخص ہو جو میرا سہارا بن سکے۔ اس واقعے سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، تاکہ جب کبھی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ آپ کا وسیلہ بھی بن جائیں جن کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہو۔ نہیں تو آپ کا، میرا یا کسی بھی انسان کا انجام کسی فلاحی ادارے میں پڑے ہوئے اس پاکستانی کی طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتے تھے، نتیجتاً دیواروں کا رنگ خراب ہونے لگ گیا تھا۔ جہاں بھی وہ چھوتے تھے وہاں دیواروں پر ان کی انگلیوں کے نشانات چھپ جاتے تھے۔ میری بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ اکثر گندی نظر آنے والی دیواروں کے بارے میں مجھ سے شکایت کرتی۔ ایک دن سر میں درد ہو رہا تھا تو ابا جی نے سر پر تیل کی مالش کی تو چلتے ہوئے دیواروں پر تیل کے داغ بن گئے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چیخ اٹھی اور میں نے بھی غصے میں اپنے والد کو ڈانٹ دیا اور ان سے بدتمیزی کی۔ انہیں مشورہ دیا کہ چلتے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ وہ بہت غمگین نظر آئے۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی، مگر ان سے کچھ نہ کہا۔ ابا جی نے چلتے ہوئے دیوار کو پکڑنا چھوڑ دیا اور وہ ایک دن گر پڑے اور بستر سے جا لگے، جو ان کے لیے بستر مرگ بن گیا، اور کچھ ہی دنوں میں ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں احساس جرم محسوس کیا اور میں ان کے تاثرات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے فوراً بعد اپنے آپ کو ان کی موت کے لیے خود کو معاف نہیں کر پاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہتے تھے۔ جب پینٹر آئے تو میرا بیٹا، جو اپنے دادا سے پیار کرتا تھا، اس نے مصوروں کو دادا کی انگلیوں کو نشانات صاف کرنے اور ان علاقوں کو پینٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پینٹر بہت اچھے اور جدت پسند تھے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے والد کے فنگر پرنٹس، ہینڈ پرنٹس کو نہیں ہٹائیں گے، بلکہ ان کے نشانات کے گرد ایک خوبصورت دائرہ بنائیں گے اور ایک منفرد ڈیزائن بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ پرنٹس ہمارے گھر کا حصہ بن گئے۔ ہمارے گھر میں ہر آنے والے فرد نے ہمارے منفرد ڈیزائن کی تعریف کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی بوڑھا ہوتا گیا۔ اب مجھے چلنے کے لیے دیواروں کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک دن چلتے مجھے یاد آئے اپنے والد سے میرے کہے ہوئے الفاظ اور سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کی تاکید۔ میرے بیٹے نے یہ دیکھا اور فوراً میرے پاس آیا اور چلتے مجھے دیواروں کا سہارا لینے کو کہا، اس خدشے کا اظہار کرتے کہ سہارے کے بغیر گر سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے پکڑے ہوئے ہے۔ میری پوتی فوراً آگے آئی ہے اور پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر سہارا دیا۔ میں تقریباً خاموشی کے ساتھ رونے لگا۔ اگر میں نے بھی اپنے والد کے لیے بھی یہی کیا ہوتا تو وہ زیادہ دیر تک صحت مند اور خوش رہتے۔ میری پوتی نے مجھے ساتھ لیا اور صوفے پر بٹھایا۔ پھر اس نے مجھے دکھانے کے لیے اپنی ڈرائنگ بک نکالی۔ اس کی استانی نے اس کی ڈرائنگ کی تعریف کی تھی اور اس کو بہترین ریمارکس دیے تھے۔
खाका दीवारों पर मेरे वालिद के हाथ के निशान का था। उसके रिमार्क्स थे, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने वालिद से माफ़ी मांगते रोने लगा, जो अब नहीं थे। हम भी वक्त के साथ साथ बूढ़े होते जाते हैं। आए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने घर वालों को भी बताएं कि ये बुजुर्ग कीमती होते हैं, दीवारें और चीज़ें नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।